हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज के नए कमांडर, नए आर्मी चीफ का ऐलान कब होगा, क्या ऐलान में कोई ताख़ीर हो रही है, और अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, और सबसे अहम बात यह है कि नए आर्मी चीफ के मामले पर कोई तनाज़ा भी है या नहीं। चीमा साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। क्या इत्तला है चीमा साहब? पहले तो आप ये बताएं कि क्या कोई ताख़ीर हो रही? शाह जी, ये तो आपने बात की है। आपने तो जब शुरू किया मुझे लगा कि शायद आप आर्मी चीफ का नाम लेने लगे हैं कि फ़लाँ आर्मी चीफ इज़ हियर बाई अपॉइंटेड। तो अब ताहीर के मेरे ख्याल एक तो ताहीर की वजह वैसे भी अभी ताहीर तो है ही कि 29 नवंबर को जनरल बाजवा ने रिटायर होना है, तो टाइम तो है अभी। लेकिन अभी कंसेंसस वाली जो बात है कि इत्तफाक राय, उस पर भी वो कंसेंसस नहीं है। अभी मामला चल रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ है उनके ज़हन में कोई और बंदा है, इधर GHQ से कोई जो इतलात जा रही हैं उधर कोई एक और किसी का नाम लिया जा रहा है। कैंडिडेट है। हाँ, कैंडिडेट है। तो ये चीज़ जो है इस पर तो अभी तक ये चीज़ पाई जाती है कि ये कब ये इत्तेफाक होगा या कि फाइनली जो मियां नवाज शरीफ के ज़हन में है वो होगा। अब ये बात जो है फिर आगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर रुक जाएगी कि क्या वो किस तरफ वो कोई टेक्निकल वजह तलाश करते हैं कि जो नाम पिंडी से आ रहा है उसके लिए, या जो नाम लंदन से आ रहा है उस पर ही वो साइन कर देंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वो पिंडी और लंदन के दरमियान एक सैंडविच बन गए। सैंडविच बने हुए ठीक हैं। है। हाँ उन्हें समझ में नहीं आ रही वो भाई की तरफ जाएं हाँ या पिंडी की तरफ जाएं। हाँ। पिंडी को वो अपना काबा समझते हैं इक़्तिदार का, और भाई की वो इज्जत करते हैं, नहीं, भाई को अपनी सियासत का काबा अपनी समझते हैं। सियासत हाँ, का काबा समझते हैं। क्योंकि जो असल वोट बैंक है वो तो मियां नवाज शरीफ का है ना, जी, वो ठीक बात, शहबाज शरीफ साहब का तो ठीक नहीं है। बात है। तो चीमा साहब, आप ये कह रहे हैं, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, और वो ये है कि एक तनाज़ा पैदा हो गया। ठीक है। तनाज़ा यानी कि तनाज़ा तो है ना नहीं, चीमा तनाज़ा साहब? आप इसको एक इख्तिलाफ राय का नाम दें। ठीक है। हाँ, नहीं, इख्तिलाफ तनाज़ा। राय चीमा हाँ साहब, देखें ना, तनाज़ा तो इस तरह से मैं कहूँगा ना कि देखिए, आर्मी चीफ तैनात करना किसका काम होता है? हाँ, वज़ीर आज़म का। हाँ। ठीक है। अगर वज़ीर आज़म वो आर्मी चीफ तैनात नहीं करता, और कोई भी XYZ, ये मिस्टर एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और मिस्टर वाई की भी नहीं, और मिस्टर जेड की बात हो मिस्टर रही है। जेड की तो मिस्टर जेड की अभी कोई सुन नहीं रहा। अगर सुन नहीं रहा, तो अर्ज ये यही है। ना हो कि जब दोनों का आपस में XY का तय ना हो तो जेड की बात सुननी पड़े। हाँ, तो अर्ज ये है कि इसका मतलब है कि ये एक तनाज़ा पैदा हो गया है, और उसमें वजह ये आ रही है कि कंसेंसस नहीं हो रहा। हाँ। अब वज़ीर आज़म को किसी कंसेंसस की ज़रूरत तो नहीं है। वज़ीर आज़म को कंसेंसस अगर चाहिए तो उनको कंसेंसस जो चाहिए अपनी इत्तेहादी जमातों से, जिनसे वो मशावरत नहीं कर रहे। वो ये समझ रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म का इस्तेदाद है, इस्तेहकाक है, और ये वज़ीर आज़म ने ही फैसला करना है। अच्छा, अब अगर कोई और कहता है कि नहीं जी एनू नहीं लाना तो एनू ला दो, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर वो न्यूट्रल नहीं रहा। एजाज, एक तो न्यूट्रलिटी वाली बात है, और दूसरी ये बात है कि जो प्रमोशंस होती हैं वो कौन करता है? ठीक। आर्मी चीफ करता है ना। इवन जो आगे समरी जाती है वज़ीर आज़म को, नाम तो इधर से जाते हैं ना कि ये लोग जो हैं इनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोट कर दिया जाए। जो प्रमोशन बोर्ड होता है वो तो GHQ में होता है। तो आपने जो लोग आपकी सीनियरिटी में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके ख्याल में दे आर बेस्ट अमंग द बेस्ट। ठीक। यानी ओवरऑल जो प्रमोट हो गए लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे, सीनियरिटी में तो चलें। अच्छा, सीनियरिटी वाला जो एलिमेंट है, ये इसके पीछे भी एक सोचो विचार होती है कि वो किस तरह होते हैं। अब ये देखें ना, ये अभी जो लोग आ रहे हैं इसमें जो सीनियर मोस्ट बन रहे हैं वो तो जनरल आसिम मुनीर बन रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। उसके बाद जो हैं जनरल साहिर शमशाद हैं, या जनरल अजहर अब्बास हैं, या जनरल नुमान हैं, या जनरल फैज़ हैं। जनरल आमिर भी हैं। हाँ, जनरल आमिर भी हैं, वो 6ठे नंबर पे आ रहे हैं। अब ये है कि इनकी प्रमोशन कैसे होती है। ठीक है। तो अब जनरल आसिम जो हैं इनकी प्रमोशन हुई थी सितंबर 2018 में। ठीक है। तो लेकिन यह है कि उन्होंने चार्ज जो है वो लेट स्टेज पे लिया, और लिहाजा उनकी जो आगे फिर जो है एक जो चीज़ अभी क्लियर नहीं हो रही कि अगर उन्होंने चार्ज DGISA के तौर पे उस टाइम उन्होंने लिया था, होता यह है कि जब आप चार्ज लेते हैं तो उस टाइम से आपका आगे टेन्योर शुरू होता है कि 3 साल का।
اگر انہوں نے اکتوبر 26/2018 کو لیا تھا تو پھر تو اکتوبر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو جانی چاہیے تھی. جو آگے ان کا وہ 27 تک گئے, نومبر تک ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے, تو یا تو یہ ہے کہ چارج جو ہے آفیشلی ان کو لیٹ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو کسی طرح سے جب آپ یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں چارج دینے کی, تو اس ٹائم آپ کے بیک آف مائنڈ پہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا. سینیئرٹی جو ہے اس وقت ہاں. کی آرمی چیف کے لیے وہ اس میں آ جائے گا. ہاں ٹھیک. ہاں. اچھا, باقی جو 4 لوگ ہیں یہ اپریل 2019 میں پروموٹ ہوئے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ آگے اپریل 2022 میں ریٹائر ہو رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ان کے ساتھ والے یہ جو ہیں یہ پی ایم اے لانگ کور 76 بنتا ہے. ٹھیک بات. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ والے جو 2 لوگ تھے جو کہ اپنے کورس کا آپ سمجھیں کہ ایک سواڈ آف آنر تھے, جو کہ نمبر 1 تھے, اور جو نمبر 2 تھے وہ تھے سید عدنان جو سواڈ آف آنر تھے, اور جو نمبر 2 تھے وہ تھے جنرل وسیم اشرف جو ابھی 18 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو پہلے سے پروموشن ہوگی, لہٰذا اب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم آؤٹ ہو گئے ہیں ریس سے. ٹھیک. جو دوسرے ہیں جن کی پروموشن ہوئی کوئی لیٹ, ان کو پتہ تھا کہ یا ایون آرمی چیف کو بھی آئیڈیا تھا کہ یہ لوگ کنسیڈر ہوں گے. ٹھیک. تو جب آپ نے یہ سارے لوگ ایک لائن میں لگا لیے سینیارٹی میں, تو میرا خیال ہے کہ اتنا تو وزیر اعظم کے پاس اختیار رہنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی اپنی مرضی کا بندہ چن لے. آپ تو چیمہ صاحب درخواست کر رہے ہیں میرے خیال میں. نہیں, درخواست نہیں, میں یہ ایک آرگومنٹ ہے, آرگومنٹ ہے کہ اس حد تک تو اختیار ہونا چاہیے نا. ٹھیک بات. اب یہ ہے کہ اس میں بھی یہ ہو رہا ہے جی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں سائڈ پہ ہے, فلاں جو ہے وہ فلاں سائڈ پہ ہے. اب جتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے, اور اس میں جو ایک ریپوٹیشنل ڈیمیج تو کوئی آرمی کو بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اس ایسے بندے کی بھی تلاش ہے جی کو جو نیوٹرل ہو. ٹھیک ہے. اب جو ایک کی نظر میں نیوٹرل ہے وہ دوسرے کی نظر میں اس کو کوئی چیز کھٹک رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ یہ نہ کر دے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب یہ چوائس جو ہے اس میں طے کون کرے گا, وہ وزیر اعظم نے کرنا ہے. ٹھیک بات. تو چیمہ صاحب میرے خیال میں اس وقت جو سچویشن ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک کلیئر نظر آ رہی تھی, اس میں تھوڑا سا ابہام پیدا ہوا ہے اس سارے معاملے سے, کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں گورنمنٹ سائڈ سے آئی ہیں, گورنمنٹ کے تادیوں کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو یہ اس بات پہ مصر ہے کہ جو سب سے سینئر ہے اس کو آرمی چیف لگائیں اور اس کے بعد کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لگا دیں. ٹھیک ہے. یہ بات ہمارے پاس آئی ہے, اور اس سے پہلے ہمارے پاس یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ جو جنرل عاصم منیر ہے وہ آرمی چیف اور جنرل اظہر عباس جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی. لیکن اعزاز, یہ جو آپ کے پاس جو پہلے اطلاعات آئی تھیں جی وہ ابھی تک ریلیونٹ ہیں. جی. ٹھیک ہے. بات ریلیونٹ اس طرح سے ہیں, آج ایک ڈان میں بھی ایک ڈان میں خبر چھپی ہے, اور کوئی میری اس سے میں نے وہ خبر دیکھی, لیکن اس سے پہلے میری 1-2 اور لوگوں سے بات ہوئی, وہ تقریباً ملتی جلتی. ٹھیک بات. ٹھیک ہے. اس میں یہی تھا جی کہ ہو سکتا ہے کہ جو اگر ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ پہلا لگا دیں, دوسری سائڈ کہہ رہی ہے کہ دوسرا لگا دیں. ٹھیک ہے. تو دوسری سائڈ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ چلیں نہ آپ کا اور نہ ہمارا تیسرا لگا دیں. ٹھیک بات. ٹھیک ہے. ٹھیک بات. تو لہٰذا یہ بھی ایک چیز جو ہے یہ کنسیڈر ہو رہی ہے, یعنی کہ ان کو ہم بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی خبر جو ہے وہ درست ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن جو ابھی تک اگر جو میاں نواز شریف کے حلقوں سے جو خبر آ رہی ہے وہ اسی چیز پر مصر ہیں کہ جو سینئر موسٹ ہے ان کو ہم جو ہے وہ آرمی چیف لگا دیں. بالکل ٹھیک. اب اس چیز پر جو شہباز شریف ہیں وہ کتنا سٹینڈ لیتے ہیں یہ وقت بتائے گا کہ وہ کس سائڈ پہ جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب ماضی میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف تعینات کروا چکے ہیں. ہاں. تو اب دیکھتے ہیں ابھی کیا کون تعینات, کون پریویل کون کرتا ہے. ابھی تو یہ دیکھنا ہے پریویل کون کرتا ہے. تو اس تاخیر کی وجوہات کنسنسس بن رہی ہے. نہیں, ایک تو کنسنسس بھی ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ٹائم بھی انتظار ہے. جی ہاں. کیونکہ جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان سے پہلے والے جو آخری ریٹائر ہونے والے ہیں وہ 18 نومبر کو ریٹائر ہونے ہیں. ٹھیک ہے. وسیم اشرف جو ہیں, تو اس کے بعد یہ لسٹ بنے گی نا. تو ابھی اگر آپ کنسیڈر کریں گے تو وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہوں گے. نہیں چیمہ صاحب نہیں, میں نے اس کے بارے میں پوری ذمہ داری سے چیک کیا ہے. چاہیے آپ کی ساری باتیں ہم ذمہ داری سے سمجھتے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ وہ جو سمری بنے گی وہ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ کے اوپر جو سینیارٹی پائی جاتی ہے اس کے اوپر بنے گی. نہیں اعزاز, تو اس سے پہلے 5 بندوں کے نام جانے ہیں نا, 5 بندوں کے نام جانے ہیں جو 29 اور 27 نومبر کو جو 5 سینئر موسٹ ہیں نا ان کی سمری بنے گی.
اس سے پہلے 18 نومبر والے کی نام نہیں ڈلے گا. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں 29 نومبر کی تو اس میں تو پھر جنرل عاصم آتے ہی نہیں ہیں. نہیں اس میں 27 نومبر کو ہے. 27 نومبر بھی ہے نا. دیکھیں سمری جائے گی ایک, ٹھیک ہے, ایک کلیئرٹی کے لیے بڑا ضروری بتانا ہے. 27 نومبر کو پہلی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے اور 29 نومبر کو ہو رہی ہے دوسری ریٹائرمنٹ, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک سمری جائے گی, اور سمری ہم پہلے خبر دے چکے ہیں کہ 18 نومبر تک وہ سمری چلی جائے گی. 17 کے بعد 18 سے آنورڈ وہ سمری چلی جائے گی. اچھا, اب جو سمری جائے گی ایک ہی سمری جائے گی جس میں 5 نام ہوں گے. 5 نام کون سے ہوں گے؟ جو 27 نومبر کو جو سینئر لوگ ہیں 5 ان کے نام ہوں گے, اور وہ جائیں گے. اگر ہائپوتھیٹیکلی اس پہ بات کریں تو 18 سے پہلے بھی چلی جائے, اگر وزیر اعظم چاہے تو پھر تو وہ وسیم اشرف جو ہے جناب وسیم اشرف ان کو بھی وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں. وزیر اعظم چاہیں تو کسی کا نام بھی ڈال سکتا ہے, لیکن اب وزیر اعظم کا ہی مسئلہ نہیں. جب تک وہ حاضر سروس ہیں, جی جب تک وہ حاضر سروس ہیں وہ بھی انہیں کے کنسیڈر ہو سکتے ہیں. چیمہ صاحب تو پھر تو 9 بندوں کا نام, جس طرح بھٹو صاحب نے 7-8 بندوں کا نام لگوایا تھا نا, تو 7ویں نمبر والے کو لگا دیا تھا آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کو, تو پھر اس طرح پھر 8-9 بندوں کا نام بیچ میں ڈلوا لیں, جنرل اشرف بھی آ جائیں گے. وہ تو پھر یوں کرنا پڑے گا, پھر ایک بندہ پک اینڈ چوز تو نہیں ہوگا, پھر اور لوگوں کو بھی آئیں گے جو اس دن تک ہیں. اچھا, ایک بات تو یہ کہ ایک تو یہ طے ہو گیا کہ 18 نومبر تک یہ سمری چلی جائے گی, 1. نمبر 2 بات یہ ہے چیمہ صاحب کہ یہ جو سمری ہے اس میں ایک ہی سمری میں دونوں نام ہوں گے. نمبر 3 اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چیمہ صاحب یہ جو سمری ہے نا, اس میں بھی ہماری جو فوج ہے اس کو ایک ایج حاصل ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا جو سیکٹری ڈیفنس ہوتا ہے نا, اس کی تعیناتی پرائم منسٹر عام طور پہ نہیں کرتا. اس کی جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ آرمی چیف دیتے ہیں کہ جی اس کو سیکٹری ڈیفنس لگا دیں. اور موجودہ جو سیکٹری ڈیفنس ہے غالباً لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزمان ان کا نام ہے, وہ آرمی چیف کی ریکمنڈیشن پہ لگے ہوئے ہیں, اور میری جہاں تک اطلاعات ہیں وہ آرمی چیف کے کوئی عزیز بھی ہیں, ان کی عزیز داری بھی ہے. تو اب اگر سیکٹری ڈیفنس کسی کا نام ڈالتے ہیں کسی کا نہیں ڈالتے تو یہ بھی تو ان کا اختیار ہے نا. لیکن اعزاز یہ ہے نا, چلیں اس حد تک وہ نام تو باہر نہیں نکال سکیں گے جی, لیکن جب پروموشن ہونی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے, جب سینیارٹی لسٹ بنی تو وہ پروموشن کی بنیاد پہ بننی ہے. ٹھیک بات. اچھا, اس میں مجھے نا ایک پرانا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے, علی کلی خان کا, جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. علی کلی خان جو ہے نا, وہ ان کا ایک بڑا اصرار تھا کہ میں اپنے کورس کا نمبر 1 تھا, وہ سواڈ آف آنر تھے, اور میں ہمیشہ سے نمبر 1 رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ مجھے کنسیڈر نہیں کیا گیا. لیکن اس ٹائم بھی جو آرمی چیف تھے وہ تھے جنرل وحید کاکڑ. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بڑے طریقے سے جو علی کلی خان ہیں ان کو نمبر 1 رکھا تھا. وہ کس طرح رکھا تھا کہ اگر وہ فوری طور پہ یعنی کہ وحید کاکڑ صاحب کے زمانے میں کوئی 3 لوگ تھے, کوئی جنرل, ایک تھے جنرل غلام محمد, ایک کوئی جنرل بنگش تھے, اور ایک تھے جنرل خالد لطیف. ٹھیک ہے, وہ ریٹائر ہونے والے تھے, یہ 3 لیفٹیننٹ جنرل تھے. ان کو عہدے میں 3 سال کی ایکسٹینشن دی گئی, 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی. وہ ایکسٹینشن کی وجہ سے جو پروموشن ہونی تھی وہ رک گئی. ٹھیک ہے, ان کی جب 1 سال بعد پروموشن اور ریٹائر ہو گئے تو پھر پروموشن ہوئی. اور اس کے جو ایک بیک آف دا مائنڈ جو ایک سوچ تھی وہ یہ تھی کہ جب تک جنرل جہانگیر کرامت آگے ریٹائر ہوں گے, جو نیکسٹ جو چیف بنیں گے, وہ جب تک ریٹائر ہوں گے نا تو یہ لوگ وہ سامنے آ جائیں گے, یہ لوگ جو ہیں وہ سینئر موسٹ ہو جائیں گے. ٹھیک بات. لیکن خدا کا کرنا اس کا خدا کا ایک اپنا پلان تھا جو بعد میں ہوا. لیکن یہ ہے کہ جب وہ ان 3 لوگوں کی پروموشن تو اس لیے وہ ریٹائرمنٹ تو اس لیے رک گئی ایکسٹینشن کے ذریعے کہ علی کلی خان جو ہے ان کے لیے جگہ بن جائے گی. لیکن جب علی کلی خان کے لیے جگہ بنی تو اس میں پھر جو ہے وہ جنرل مشرف کے لیے بھی جگہ بن گئی. بالکل ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ بھی سینیارٹی میں آ گئے, وہ بعد میں جو ہے وہ آرمی چیف بن گئے. اب یہ ہے کہ جب اتنی کھیل آپ کے پاس ہے, آپ اتنا کھیل سکتے ہیں, سینیارٹی آپ خود ترتیب دے سکتے ہیں, منور کر سکتے ہیں. نہیں, منور نہیں کہ آپ اس کو ترتیب کہہ لیں کہ یعنی کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں کہ پروموشن کس کی کس ٹائم پہ ہونی ہے. اگر مثلا جنرل عدنان جو ہیں ان کی پروموشن لیٹ ہوتی تو پھر جو ہے جنرل فیض جو ہیں وہ بھی کنسیڈر نہ ہو رہے ہوتے, کیونکہ ٹاپ پہ جو ہے وہ جنرل عدنان آ جاتے, دوسرے نمبر پہ وسیم اشرف آ جاتے, تیسرے نمبر پہ جو ہے جنرل عاصم آ جاتے, چوتھے نمبر پہ جنرل ساحر آ جاتے, 5ویں نمبر پہ جو ہے اظہر عباس آ جاتے. جب یہ لوگ جو ہیں ریس میں آئے تو پھر اس میں جو ہے عاصم منیر جو ہیں وہ بھی ریس میں ہیں. بالکل. اب لگتا ایسے ہے کہ ان کی جو ڈیٹ رکھی گئی 27 نومبر کی وہ شاید اس طرح رکھی گئی کہ چلیں
یہ کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بن جائیں گے، یا ہو سکتا ہے آرمی چیف ہی نہ بن جائیں. نہیں انہیں کہ یہ ہے کہ اس ٹائم تو یہ آئیڈیا تھا نا کہ جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے 29 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن اس دوران گورنمنٹ بھی چینج ہوگی. جس ٹائم جنرل فیض جو ہے وہ ایک بہت زیادہ پاورفل تھے، وہ اپنے طریقے سے تو انہوں نے وہ سینیارٹی میں وہ آگے کہ کس ٹائم پہ پروموشن ہوگی اور کس ٹائم وہ کنسیڈر ہوں گے، لیکن آگے جب گورنمنٹ چینج ہوگی تو گورنمنٹ کی اپنی پریارٹیز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسا پالیٹکس والا عمل ہونا نہیں چاہیے اور کہ یہ سمجھا جائے جی کہ اس میں پالیٹکس انوالو ہے. جب آپ نے 4 لوگ دے دیے 5 دے دیے تو اس میں تو پھر آگے یہ ڈسکریشن ہونی چاہیے نا کہ کس طرح. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آئی جی پنجاب آپ لگائیں یا کوئی بندہ آئی جی لگے تو وہ جو کوئی ایڈیشنل آئی جی یا ڈی آئی جی تو طے نہیں کر رہے ہوتے نا کہ آپ نے کس کو لگانا ہے، گورنمنٹ کرتی ہے نا، یہ تو گورنمنٹ کے ایک اپنے دائرہ اختیار میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی معاملہ ایسا ہے میرا نہیں خیال. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ جتنے انہوں نے آرمی چیف لگائے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ عام طور پہ جو موجودہ آرمی چیف ہوتا ہے وہ اپنے جانشین کے بارے میں ریکمنڈیشن نہیں دیتا. ٹھیک بات. یعنی کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے جی کہ جو 4-5 لوگ ہیں ان میں سے ہم نے جو سینئر موسٹ جن کو کر سکتے تھے، یعنی کہ جس حد تک پروموشن کو اس لیول پہ منوور کر کے یا جس طرح کے کون کس ٹائم بنا اور ٹینیور ہوگا 3 سال اس کا کب سے شروع ہوگا اور کب تک اینڈ ہوگا، جب وہ لوگ جو ہیں ہم نے ایک لائن میں لگا دیے تو پھر ان میں سے چن لیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے ایکول ہیں، اور ان میں سے اگر بعد میں کوئی بنتا بھی ہے تو آپ نے کسی اور کی سفارش کی ہوئی ہے تو وہ ایک بیڈ بلڈ بھی کریٹ ہو جاتا ہے جی کہ انہوں نے میری سفارش نہیں کی تھی، فلاں کی سفارش کی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جنرل کیانی جو ہیں انہوں نے جنرل راشد کی ریکمنڈیشن کی تھی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے وہ عام طور پہ ریکمینڈ نہیں کرتا. اور جنرل رحیل شریف کو اس بات کا ضرور کریڈٹ ہے کہ جنرل رحیل شریف نے کہا تھا کہ یہ تمام لوگ میرے کلیگ ہیں اور میں ان میں سے کسی کی سفارش نہیں کروں گا. اچھا، ان کے بارے میں ایک غیر مصدقہ اطلاع ہے، یعنی کہ یہ ہے کہ سورس ایک ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ چیک نہیں ہوا. اس میں یہ ضرور تھا کہ جنرل اشفاق ندیم کے بارے میں پہلے انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے بات کی کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے. جب ان کو نہیں ملی تو انہوں نے کہا جی کہ آرمی کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جنرل اشفاق ندیم ہے، لیکن اس کو ہم کوئی اتنا ویریفائی نہیں کر سکے، ٹھیک ہے. تو جو ایک ویریفائڈ چیز ہے وہ جنرل کیانی کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے جنرل راشد کے بارے میں کہا تھا، باقی جو ہیں انہوں نے نہیں کہا تھا. چیمہ صاحب میں آخری آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے فوج کے سربراہ کی تعیناتی اتنا بڑا تنازع بن چکی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں، اچھا اور سیاسی جماعتیں کیا، ہمارا میڈیا بھی، میں اور آپ بھی یہ چیزیں ڈسکس اور لوگ بھی جہاں پہ بھی جائیں آرمی چیف کا لگ رہا ہے جی، اور کون لگ رہا ہے. اچھا، اور یہ پاکستان میں نہیں ہے چیمہ صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ جو ہے، امریکن بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آرمی چیف کون لگ رہا ہے کیونکہ ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. چائنا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ آرمی چیف کون لگ رہا ہے کیونکہ سی پیک کا معاملہ ان کے پاس ہے. انڈیا جو ہے وہ بڑا اینکشیسلی دیکھ رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان انڈیا پیس پروسیس کے لیے جو آرمی کی این او سی یا گرین جو سگنل ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ انڈیا جو ہے اس وجہ سے دیکھ رہا ہے، اور باقی جو علاقے کے یا پوری دنیا کے گلوبل پلیئرز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا، اور اعزاز یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، گو کہ جنرل باجوہ بھی کہہ چکے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں، جو ڈی جی آئی ایس سے ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے پالیٹکس سے پل آؤٹ کر لی ہے، سیاست سے نکل گئے ہیں. لیکن شاید لوگوں کو ابھی تک یقین نہیں آتا، تو انہیں یہ لگتا ہے کہ جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ یہ طے کرے گا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، جس طرح ہم نے جنرل کیانی کا بھی پہلے ذکر کیا کہ 2008 میں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی بندہ کوئی کور کمانڈر جو ہے وہ کسی سے نہ ملے. اور یہ بات ادھر تک ہی نہیں ہے، ایون جب جنرل ایوب جو ہیں وہ آرمی چیف بنے تھے 1951 میں، تو ان کی جو پہلی اسپیچ تھی نا وہ یہ تھی کہ جو آرمڈ فورسز ہیں ان کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جنرل ضیاء الحق نے بھی یہی کیا تھا چیمہ صاحب، جنرل ضیاء الحق نے بھی یہی کیا تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ کافی حد تک جو ہے سیاسی مداخلت کم ہوئی ہے، لیکن اس کو بالکل یہ زیرو پر کب آئے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ اسی طرح رہے گا یا کہ دوبارہ سے مائکرو مینجمنٹ شروع ہو جائے گی، یہ وقت بتائے گا. کیونکہ ماضی میں ہمیں اگزامپل ضرور ملتی ہیں سیاست سے نکلنے کی، لیکن اعلان بھی ہوتے ہیں، لیکن سیاست میں داخل ہونے کے لیے کوئی اعلان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ کوئی اعلان کرنے والا نہیں ہوتا اور ہم بتانے والے بھی نہیں رہتے. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر واقعات ہی بتا کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام دوبارہ سے شروع ہو گیا. چیمہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین، عمر چیمہ کی آپ نے گفتگو سنی اور اس پہ میں نے بھی کوئی تھوڑی بہت ان پٹ دی ہے.
آرمی چیف کی تعیناتی پاکستان میں ایک اہم فیصلہ بن چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں فوج جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے, پاکستان کے حکومتی امور چلانے کا پس منظر ہے, پاکستان میں حکومتی امور چلانے کا, خارجہ پالیسی کے حوالے سے, داخلہ پالیسی, اور اب تو اکانومی بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی ان کا انپٹ رہا ہے. تو اس لیے یہ بڑا اہم عہدہ بن گیا ہے. ہماری صرف عرض یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو مستحکم کریں, اور اگر فوج کہتی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے تو وہ بالکل نیوٹرل نظر آئے. پرائم منسٹر اگر کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں, اور چاہے وہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہیں, تو ان کے فیصلے کا احترام کیا جائے. اعزاز اس میں یہ چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فوج کی واپسی ہے وہ تب تک ممکن نہیں ہوگی جب سیاسی جماعتیں بھی میچور نہیں ہوں گی. اس میں اگر کوئی ایک سائڈ جو ہے وہ فوج کی طرف جا رہی ہو اور دوسری سائڈ کہ آئیں آ کر بات کرتے ہیں, وہ جب تک کوئی نہ کوئی سپائلر موجود رہے گا کہ فوج کو مداخلت کے لیے انوالو کرنے کے لیے, تو فوج کو تو اور کیا چاہیے اگر ان کو پاور مل رہی ہو تو ان کو بھی وہ بھی یہ ایک ایسی ٹیمپٹیشن ہے کہ جس کو ریزسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ صرف اگر سمجھیں کہ ہم دعا کریں گے اور وہ چلے جائیں گے اور آئندہ سے ایک نئے پاکستان کا آغاز ہوگا, ایسا بھی ممکن نہیں ہے. ٹو رانگز کی ناٹ میک ون رائٹ. ہم اس نوٹ کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو ہماری گفتگو اور انفارمڈ گفتگو ہے وہ پسند آئی ہوگی. ہمیں دیکھتے رہیے اور اپنی رائے بھی دیتے رہیے.